हेलो एंड वेलकम टू ज़रा हट के। मुबशर ज़ैदी, ज़रार खोड़ो और वसअतुल्लाह ख़ान का सलाम कबूल कीजिए। आज हम जिस मसले पर बात करेंगे वो है आर्मी पब्लिक स्कूल की जुडिशल इंक्वायरी रिपोर्ट जो गुज़िश्ता जुमे को मंजर आम पर आई। सुप्रीम कोर्ट ने इसको पब्लिक करने का हुक्म दिया और APS सानहा जो कि दिसंबर 2014 में हुआ था, 150 स्कूल के बच्चे शहीद हुए थे, असातिज़ा उसमें शहीद हुए थे और जो आर्मी पब्लिक स्कूल के कुछ मुलाजमीन थे वो भी शहीद हुए थे। इस बारे में बहुत बात हुई। इसने पाकिस्तान की जो दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग है उसको एक ऐसा मोड़ दिया कि जिसके बाद हमने देखा कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ जंग में बहुत तेज़ी आई। तमाम जो सिविल मिलिट्री लीडरशिप थी उन्होंने तय किया कि दहशतगर्दी को पाकिस्तान से हम उखाड़ फेंकेंगे और सक्सेसफुली उन्होंने ये काम किया भी। मगर ज़ाहिर है ज़ख़म बहुत बड़ा है। हमेशा पाकिस्तान की तारीख़ में जब भी बदतरीन दहशतगर्द कार्रवाइयों का ज़िक्र आएगा तो आर्मी पब्लिक स्कूल का सानिहा जो है वो हमेशा ही टॉप पर होगा। तो ये जो रिपोर्ट आई है, मैं ज़रार अगर आप शुरू में थोड़े से पॉइंट्स बता दें फिर इस पर बात। इब्राहिम खान जी, पेशावर हाई कोर्ट के पेशावर हाई कोर्ट में वो कमीशन थे। 525 सफ़ों की रिपोर्ट है जिसमें से अभी तक सिर्फ 27 पेज पब्लिक किए गए हैं जो हमारे पास यहाँ हैं। उन 27 पेजेस में से जो पहले 14 पेजेस हैं वो हैं टेबल ऑफ कॉन्टेंट्स। तो हमारे पास जो बचा है वो मौजूदा 13 पेजेस हैं, सबके साथ ही हैं, सामने ही हैं। कौन सी चीज़ें इसमें नहीं इंक्लूड की गई? एक तो एविडेंस जो मिलिट्री ने दिया था, एविडेंस जो पुलिस ने दिया था, एविडेंस जो ब्यूरोक्रेसी ने दिया था, और फिर जाहिर है कि फ़ौज का या सिक्योरिटी फोर्सेस के रिस्पॉन्स प्लान्स क्या होते हैं। ज़ाहिर है कुछ इसमें चीज़ें हैं जो ऑफ द रिकॉर्ड हैं, जो कॉन्फिडेंशियल हैं, उनको एक्सपोज नहीं किया गया। बचा हमारे हाथ में क्या है, जो कंक्लूजन है, जो लास्ट वर्ड्स हैं और जो अग्रीव्ड पार्टीज़ यानी कि इस केस में वालदैन, उनकी जो ग्रीवेंसेस हैं, उनकी जो कंप्लेंट्स हैं। तो मैं कंक्लूजन से ही शुरू करूँगा। पहले तो ये बताया गया कि जाहिर है कि ये क्रॉस बॉर्डर आए थे फ्रॉम अफगानिस्तान और उनके बॉर्डर पोरस है, रेफ्यूजीज़ की मूवमेंट होती है, वहाँ पर ये नहीं रोके गए। एक जो बहुत ख़तरनाक बात है जिस पर हमें सोचने की ज़रूरत है कि ये कहा गया है कि इन लोगों को लोकल उस एरिया के जो रिहायशी थे उनकी बहुत सपोर्ट हासिल थी। अब यहाँ पे कुछ बहुत सवाल भी उठते हैं कि उन सपोर्टर्स या उन सहूलतकारों का क्या बना, इसके बारे में हमें अभी नहीं पता। अच्छा, अब आते हैं सिक्योरिटी की तरफ। ये 3 लेयर्स की सिक्योरिटी थी रिपोर्ट के मुताबिक। पहली जो लेयर थी वो थी स्टैटिक गार्ड्स, मतलब जो गेट पर खड़े होते हैं, और ये ज़्यादा फ्रंट गेट और मेन गेट पर थे। ठीक है। दूसरा जो लेयर था वो थी मोबाइल व्हीकल टीम्स फौज की जो उस इलाके में गश्त कर रही थी, और ये 2 थी, MVT-1 और MVT-2 इनको कहा गया है। थर्ड जो लेयर था वो था क्विक रिस्पांस फोर्स का, जो 10 मिनट दूर स्टेशन थी, मतलब 10 मिनट में वो मौके पर पहुंच सकते थे, और इसके साथ पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स, रैपिड रिस्पांस फोर्स। अच्छा, हुआ क्या कि MVT-1 जो थी, पहली जो मोबाइल व्हीकल टीम थी, वो डिस्ट्रैक्ट हो गई एक डीकॉय के। रिपोर्ट के मुताबिक दहशतगर्दों ने किसी एक गाड़ी या किसी व्हीकल को आग लगाई, ये उसको चेक करने गए, वहाँ पर एक गैप खुल गया और अटैकर्स जो हैं वो पिछली साइड से बैक गेट की तरफ से आए जहाँ पर सिक्योरिटी मौजूद नहीं थी। हालांकि अच्छा, फिर MVT-2 ने जब रिस्पॉन्ड किया तो इतना वक्त मिल गया कि क्विक रिस्पांस फोर्स और पुलिस की रैपिड रिस्पांस फोर्स मौके पर पहुंच सके और मज़ीद कत्ल गारत को रोक सके। जहां तक थ्रेट वार्निंग की बात थी तो इसमें यह कहा गया है कि बिल्कुल नेक्टा की तरफ से एक जनरल वार्निंग गई थी कि तमाम तालीमी इदारे और बिलखसूस वो तालीमी इदारे जो फ़ौज के साथ मुंसलिक हैं उन पर एक बहुत बड़ी थ्रेट आने वाली है। ये एक जनरल थी। जाहिर है कि इस तरह की बहुत और भी इदारे हैं, वहाँ पर हमला नहीं हुआ यहाँ पर। जो अनफॉर्चुनेट बातें हैं इसके अंदर, अगर मैं सिक्योरिटी लैब्स की पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसमें वाजे लिखा हुआ है कि जो स्टैटिक गार्ड्स की हम बात कर रहे हैं ना, जो फर्स्ट लेयर ऑफ रिस्पांस थे, वो उनकी तादाद इतनी नहीं थी कि वो किसी भी थ्रेट, इस नौयत की थ्रेट को काउंटर कर सकें।
ورس ایون جو عسکری گارڈز اور جو اسٹیٹک گارڈز تھے جب فائرنگ شروع ہوئی انہوں نے رسپونڈ نہیں کیا. یہاں پر انرشیا کا لفظ استعمال کیا ہے, مطلب کہ وہ بس اپنی ہی پوزیشن میں ٹس سے بس نہیں ہوئے, ٹس سے بس نہیں ہوئے. اور اس میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ اگر انہوں نے تھوڑی سی ہمت دکھائی ہوتی تو شاید اتنی قتل و غارت نہ ہوتی. یہ بھی کوئی نہیں کہہ رہا, انگیج کر سکتے تھے, ڈائیورٹ کر سکتے تھے, اٹینشن ڈائیورٹ کر سکتے تھے. اچھا ورس ایون دین دیٹ ان کی پوزیشننگ بھی صحیح نہیں تھی, جتنے لوگ تھے بھی صحیح, ان کا سب فوکس تھا مین گیٹس اور فرنٹ ایریاز پر, بیک گیٹ کا کسی نے سوچا ہی نہیں. سو دیز آر دی تھنگز. اچھا اس کے بعد جو ہے میں ایک آخری پوائنٹ ہے, پھر اس کے بعد آپ بتائیں. اس میں یہ بھی کہا ہے کہ کیونکہ موبائل وہیکل ٹیم جو 2 اور QRF بریگیڈیئر 102 HQ11 کور کے جو انڈر آئی تھی وہ پہنچ گئی, تو دہشت گرد جو ٹوڈلرز کا بلاک تھا جہاں پر بالکل سارے چھوٹے بچے تھے وہاں پر اپنی پوری کارروائی نہیں کر سکے. سو اٹ کوڈ ہیو ایون بین ورس. جی اب آپ بات اس میں جو زیادہ تر سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی ہیں شہید بچوں کے والدین کی, ان کے سوالات کو بھی خاصا ان کا احاطہ کیا گیا ہے, اور میجورٹی نے یہ سوال پوچھا ہے کہ یہ جو رسپانس ہے ڈیلے کیوں ہوا. جج صاحب نے بھی مانا کہ ڈیلے ہوا, اور اس کی وجہ یہ تھی کہ جب یہ واقعہ ہوا تو فوراً ہی پولیس کی رسپانس فورس, ریپڈ رسپانس فورس وہاں پہنچی, مگر اس کو اندر داخل نہیں ہونے دیا گیا. کہا یہ گیا کہ تربیلا سے SSG کمانڈوز آ رہے ہیں اور وہ جو ہے اس معاملے کو ٹیکل کریں گے. تو یعنی کہ والدین کا یہ کہنا ہے وہ جو قیمتی وقت تھا وہ ضائع ہوا, قیمتی وقت ضائع ہوا اور وہ قتل و غارت ہوئی. تو یہ سٹیٹمنٹس ہیں, اور جج صاحب نے مانا ہے ان چیزوں کو کہ اس کے اندر جو ہے یہ ریالٹی تھی. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو دیر ہوئی ظاہر ہے اس میں پیرنٹس کا زیادہ تر کا یہ خیال ہے کہ اتنی جانیں ضائع ہونے سے بچ سکتی تھیں. اس کے علاوہ بھی جو زیادہ تر سٹیٹمنٹس ریکارڈ ہوئی ہیں اس میں جو پیرنٹس سے سوال یہی پوچھا ہے کہ اس وقت کے جو کور کمانڈر تھے جنرل ہدایت الرحمان, انہوں نے بیان دیا کہ 15 منٹ کے اندر ہم نے کارروائی ختم کر دی تھی. تو انہوں نے کہا کہ اس کے اوپر کویسچن مارک ہے کیونکہ فائرنگ جو ہے وہ 3-4 گھنٹے کیوں چلتی رہی اگر 15 منٹ کے اندر کارروائی ختم ہو گئی تھی. اور وہ 15 منٹ کب شروع ہوتے ہیں جب SSG کمانڈوز آتے ہیں, تو درمیان کا جو وقت ہے وہ کروشل وقت جسے آپ قیمتی وقت کہہ رہے ہیں جہاں پولیس کو بھی استعمال نہیں کیا بالکل. تو اب اس سارے اس پہ ظاہر سوالات جیسے زرار نے بھی بتایا کہ رپورٹ میں کہ جو انیشل سیکیورٹی لیپس ہوا. ایک اور اس سے پہلے کہ آپ خاتون سے بات کریں, ایک تو چیزیں میں جاننا چاہتا ہوں. ایک تو یہ ہے کہ یہ جو 27 صفحات آئے ہیں, رپورٹ بتایا جا رہا ہے 525 صفحات کی ہے, تو کیا باقی رپورٹ بھی آنے کا امکان ہے یا نہیں؟ جی نمبر 1 اب ہے, کیونکہ وہ صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ کو لکھ کر کے دینا پڑتا ہے, اور جو اب والدین ہیں شہید بچوں کے انہوں نے سپریم کورٹ میں درخواست دی ہے تو ان کو کاپی مل جائے گی. تو بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ کوئی چیز کانفیڈینشیل نہیں رکھی گئی ہے اس رپورٹ میں. اس میں بس ایک چیز وسعت, اس سے پہلے کہ آپ اپنا دوسرا سوال پوچھیں, میرا خیال ہے کہ اگر کوئی چیز اس میں کانفیڈینشیل رکھی جائے گی یا رکھی جانی چاہیے وہ ہے کہ انٹرنل ذمہ داروں کے نام, نہیں وہ اپنی جگہ, وہ بھی شاید میں بات کر رہا ہوں جو انٹرنل رسپانس میکنزم ہے سیکیورٹی اداروں کا, بیکاز یہ چیز آپ پبلک نہیں کرنا چاہ رہے نا کہ ہمارے جو اسٹرکچر ہے وہ کیسے کام. اور میں اس ریکمنڈیشنز میں بھی انٹرسٹڈ ہوں گا جب یہ تفصیلی رپورٹ آئے گی کہ اس کی روشنی میں مستقبل کے لیے کیا نتائج سبق حاصل کیے گئے کہ اس طرح کے سچویشنز یا بلڈنگ یا انسٹالیشنز ان کی سیکیورٹی جو ہے وہ کس طرح ہونی چاہیے. یہ چیز نہیں ہوگی رپورٹ میں کیونکہ ان کا صرف یہ تھا کہ اس کا ڈٹرمن کرنا ہے, مینڈیٹ نہیں تھا. وہ ظاہر ہے سپریم کورٹ میں یہ کیس ہے تو ہو سکتا ہے سپریم کورٹ ایونچولی, لیکن وہ ایک الگ ہیئرنگ ہوگی. اچھا ایک چیز میں ایڈ کرنا بھول گیا تھا, آپ بات کر رہے تھے ذمہ داروں کی, تو اس میں یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ وہ یونٹ جو موبائل وہیکل ٹیم 1 کو ریگولیٹ کر رہا تھا جو ڈسٹریکٹ ہو گئی ڈیکوئے سے, ان کو has been awarded punishment pursuant to a court of inquiry. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں شہداء فورم ہے APS کا, اس کی شاہانہ بی بی جن کے شوہر ارجن خان اور شاہانہ بی بی دونوں نے بہت سٹرگل کی اس جوڈیشل انکوائری کے لیے. پہلے تو 3-4 سال تو کسی نے کان بھی نہیں دھرا, حکومت نے بھی نہیں پوچھا. بہرحال سابق چیف جسٹس ثاقب نثار نے
हुक्म दिया कि इस जुडिशल इंक्वायरी को नवंबर 2018 में कि इस पर जो है जुडिशल इंक्वायरी की जाए और 3 महीने के अंदर वो किया जाए। वो ज़ाहिर है उसमें डिले हुआ और अब ये रिपोर्ट सामने आई है। शाहाना बीबी हमारे साथ मौजूद हैं पेशावर से ही। सबसे जो इम्पोर्टेंट बात ज़ाहिर है यही है कि जो वालिदैन जिनके बच्चे शहीद हुए वो उनका रद्द अमल इस रिपोर्ट पर क्या है। शाहाना बीबी का अपना बेटा असफंद खान जो है वो शहीद हुआ इस वाक़े में। तो शाहाना बीबी, आपने भी रिपोर्ट देखी है, मैं जानना चाहता हूं कि वालिदैन किस हद तक मुतमईन हैं इस रिपोर्ट से। जी बिल्कुल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी बिल्कुल ऐसा है कि इस दिन समाअत उस दिन हुई थी इस्लामाबाद सुप्रीम कोर्ट में और तमाम वालिदैनों ने जब जो कमेंट जो टीवी में आ रहे थे और नीचे जो पट्टियां चल रही थी उससे तो कुछ अजीब सी मतलब सिचुएशन हम तमाम पेरेंट्स के लिए बनाई, इससे कि तकरीबन उसमें वो तमाम आंसर्स जो हमने उनसे मांगे थे उसमें उनकी हमें बहुत कमी महसूस हुई। स्पेशली इसमें जो सिक्योरिटी का मतलब नाम तो लिया गया लेकिन सिक्योरिटी के जो जिम्मेदारान हैं, मतलब जब आप कहें कि सिक्योरिटी सिर्फ हमारी आर्मी की सिक्योरिटी नहीं है, हमारी पुलिस भी इसमें आती है, हमारे जो चौकियों पे बैठे हुए लोग हैं, हमारे जो थानों में बैठे हुए लोग हैं, हम उस इलाके के SHO, ये सब लोग इसमें आते हैं, उनमें किसी का नाम नजर नहीं आया। सबसे बड़ा जो हमें उस पर भी शौक लगा कि इसमें हुकूमती किसी बंदों का नाम नहीं आया, इससे कि स्टेट की जिम्मेदारी है लोगों की जान माल की हिफाजत की। अच्छा सॉरी तो शाहाना कोई बीबी, किसी के नाम नहीं आया। मैं आपकी बात काट रहा हूँ, मैं बस एक चीज़ थोड़ा सा वाजे करना चाह रहा हूँ। आपके पास जो रिपोर्ट आई है वो भी वही है या आपको अभी तक मुकम्मल रिपोर्ट दिखाई गई है? क्योंकि जाहिर है कि ये तो सिर्फ 27 पेजेस हैं जिसमें से 14 तो सिर्फ टेबल ऑफ कंटेंट्स है। आपके पास जो रिपोर्ट आई है वो कौन सी है, यही वाली है? हमारे पास भी यही वाली रिपोर्ट है और ये बिल्कुल वो हमें पूरी रिपोर्ट हमें भी नहीं दिखाई गई। वो शायद इसलिए मेरे ख्याल में नहीं दिखाई गई कि शायद फाइनल हियरिंग तक उसका इंतजार किया जा रहा है कि क्या क्या इसमें मतलब पॉइंट्स निकलेंगे। तो हमें भी वही वाली रिपोर्ट जो आप लोगों के पास है, जो मीडिया हमें मतलब दिखा रही है, जो पॉइंट्स चल रहे हैं, वही वाली रिपोर्ट हमारे पास है। एक वक्फा लेना है हमें, वक्फे के बाद आएंगे, अरे आपका जो तफसीली रद्द अमल है इस बारे में जानेंगे। वक्फा ले लीजिए। वेलकम बैक। हम बात कर रहे हैं शोहदा फाउंडेशन APS की जो सरबराह हैं अर्जुन खान और उनकी अहलिया शाहाना बीबी से। शाहाना, आपने जिस हद तक रिपोर्ट देखी है इसमें 2-3 चीज़ें और भी हैं जिसमें ये कहा गया कि जो पेरेंट्स के साथ एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन उस वक्त शेयर नहीं की गई, डिलेज़ हुए। तो इस सारी सूरत हाल में आप देखती हैं कि जो जवाबात आप इस रिपोर्ट से लेना चाह रही थी वो आपको मिले? बिल्कुल नहीं मिले, हमें बिल्कुल भी नहीं मिले। और हम सब पेरेंट्स को यही फीलिंग हो रही थी कि जस्टिस इब्राहिम की कलम पे इतना बोझ था कि वो उस बोझ को उठा ही नहीं पा रहे थे कि उन्होंने उसमें सही अपनी ऑब्जर्वेशन या अपना सही उन्होंने फैसला उसमें नहीं लिखा। इसलिए कि ये तो वही वाले क्वेश्चन थे जो हमने किए थे और उन्होंने हमें वापस उसका जवाब दिए। सब तो हमें पहले से पता था। अच्छा, हम तो शुरू से कह रहे थे कि सिक्योरिटी लैब है, लेकिन प्रॉब्लम ये थी, प्रॉब्लम सारे साने में यही उसके जुडिशियल इंक्वायरी की, इसमें सबसे बड़ा मसला यही है कि उस सिक्योरिटी लैब करने वालों को बिल्कुल मतलब उसको क्या सजा दी गई। और सिर्फ ये नहीं कि चलो लेकिन शाहाना बीबी, चूंकि शाहाना बीबी हमारे और आपके सामने सिर्फ 27 सफ़हात हैं, तो 550 सफ़हात अगर पूरे आ जाएं तो हो सकता है कि हम इस वक्त और आप और हम जो सवालात उठा रहे हैं उनमें से ज़्यादातर के जवाबात हमें मिल जाएं। तो हमारे साथ तो कोई शेयर नहीं किए, बल्कि अदालत में खड़े होकर हम ही सबने पेरेंट्स ने कहा कि हमें इसकी एक जो है वो कॉपी हमें मिले। इवन के जो अटॉर्नी जनरल साहब ने जो है अपने जवाब उसमें जमा करवा रहे हैं, हमें उसकी भी कॉपी दी जाए और इसको पब्लिक किया जाए।
یہ ہماری ریکویسٹ پہ سب کچھ ہوا ہے، ورنہ تو آپ مجھے نہیں لگتا کہ یہ رپورٹ ایسی کانفیڈینشیل سمجھی جا رہی تھی ہمیشہ سے کہ جب شروع بھی پہلے بھی جب ہمیں سماعت ہوئی تھی اس میں بھی یہی بات کی کہ یہ کانفیڈینشیل ہے. تو میں نہیں سمجھتی ہمارے بچوں سے زیادہ ان کی شہادتوں سے زیادہ کوئی چیز کانفیڈینشیل ہو سکتی ہے جو کچھ ہم پہ گزرا. اچھا شاہنہ صاحبہ، میں سوال سے یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کی جب آپ کی وکیلوں سے یا جو باقی پیرنٹس سے بات ہو رہی ہے، میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ اب نیکسٹ سٹیپ کیا ہے، اور نیکسٹ سٹیپ سے میری مراد یہ ہے کہ یہ جو 27 پیجز ہیں جو باقی 499 پیجز تقریباً بنتے ہیں، ان کو ریلیز کرانے کے لیے آپ کا کیا رد عمل ہوگا؟ لاہے عمل سوری. ہم چیف جسٹس صاحب سے بالکل ریکویسٹ کریں گے کہ یہ جو ہمیں ملی ہے انکمپلیٹ ہے، ہمیں پوری کی پوری جوڈیشل انکوائری رپورٹ چاہیے اور وہ پبلک بھی پوری کی پوری ہو تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ انکوائری رپورٹ جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، یہ بہت بہت قیمتی ہے ہمارے لیے سب چیزوں کا جاننا. اب کہ میں نے اس تکلیف کو اس کرب کا اندازہ کوئی نہیں لگا سکتا جو ہمیں 6 سالوں میں گزارے ہیں، اور ابھی بھی جب ہمیں انکمپلیٹ نامکمل اور ایسی رپورٹ دکھائی جائے تو آپ سوچیں کہ ہمارے دلوں پہ کیا گزرتی ہے، کہ جس کے لیے ہم اتنی اسٹرگل کر رہے ہیں بیٹھے ہیں اس کے اوپر، ہمارے کان جو ہے سننے کے لیے وہ ہے کہ ہمیں اس سے کیا جواب ملے گا. تو ہمیں اگر اس جیسا مایوس قسم کا رزلٹ آخر میں ملے تو میں یہ جاننا چاہتا ہوں اور آپ سے کہ سپریم کورٹ نے تو کہا ہے رپورٹ ریلیز پبلک کر دو، جی تو اب یہ اس طرح کیوں کر رہے ہیں 27 صفحے؟ نہیں وہ تو دیکھیں، وہ تو اب پیرنٹس کو ایک ریکویسٹ لکھ کر کے دینی پڑے گی تھرو دیئر لائر اور دے ول گیٹ دا رپورٹ. ہاں تو وہ ہے، لیکن کیونکہ جمعے کو ہی پھر 2 چھٹیاں آ گئیں تو منڈے آج دن تھا اور میرے خیال میں آج کل میں وہ رپورٹ ان کے پاس آ جائے گی. آپ کی یہ بات بالکل بجا ہے کہ یہ جاننا سب کا ضروری ہے کہ اگر سیکیورٹی لیپس ہوا تو جو ذمہ دار تھے ان کو کیا سزا دی گئی اور کیا وہ سزا کافی ہے، کیونکہ اتنے بڑے سانحے کو روکنے کی سزا جو ہے ظاہر ہے وہ ایک مثال بننی چاہیے تاکہ مستقبل میں کم از کم ہمارے جو سیکیورٹی قانون نافذ کرنے والے ادارے ہیں وہ اتنے متحرک ضرور ہوں کہ ایسی جگہ خصوصاً سکول کی جو سیکیورٹی ہے اس کے اوپر کڑی نگرانی رکھیں. اور اس میں سب سے بڑی جیسے جو کہ کورٹ میں کھڑے ہو کر میں نے چیف جسٹس صاحب سے کہا یہ بات کہ ہمیشہ چھوٹے نیچے جو لیول کے لوگ ہوتے ہیں ان کو تو سزائیں مل جاتی ہیں، لیکن جب بڑی کرسیوں پہ جو رسپانسبل سمجھ کر ان کرسیوں پہ بٹھائے جاتے ہیں ان کو کبھی کوئی سزا نہیں ملتی. یہ کیا پاکستان میں یہی ایک رواج چل رہا ہے، اور انہوں نے یہی بات مطلب سماعت میں کورٹ میں کی کہ اسی مطلب انہوں نے اٹارنی جنرل کو اسی صاحب کو اسی وقت انہوں نے آرڈر کیا کہ آپ جو ہیں اس کو اس ماں کو جواب دیں کہ، اور انہوں نے اسی وقت ان کو کہا کہ آپ اوپر سے احتساب شروع کریں. جی بالکل اور چیف جسٹس گلزار نے یہ بات کہی، انہوں نے کہا کہ یہ اس سانحے کے جو ذمہ داران ہیں یہ جو نیچے سے اگر آپ نے کسی کو نکال دیا تو وہ نہ کریں اور احتساب جو ہے وہ آپ کو اوپر سے شروع کرنا پڑے گا. تو ہم بھی امید کرتے ہیں شاہنہ بی بی جی فرمائیے. میں کا نظام تبھی صحیح ہوگا، آپ یقین مانیں تبھی صحیح ہوگا جب یہ اوپر کے لوگوں کو پکڑیں گے، اس لیے کہ جب ان کو اپنی کرسیوں کی فکر ہوگی نا تو یہ سب نظام خود بخود ہی صحیح کر دیں گے، پورے پاکستان زندگی ختم ہو جائے گی. صحیح بات ہے، بہت بہت شکریہ شاہنہ بی بی. اور جیسے تفصیلی رپورٹ آئے گی ہم اس کو پڑھ کر بھی پروگرام کریں گے. ہوپ فلی یہی ہے کہ جو بھی اس سانحے میں سیکیورٹی لیبس کے ذمہ دار ہیں اس کا جواب شاید ہو اور یقیناً کچھ حد تک کافی جو سوالات ہیں جو ہمارے بھی ہیں اور جو ان کے ہیں اور بلکہ جو پورے پاکستان کے ہیں، آئی ایم شیور کہ 80% تو اس میں آنسر ہو جانے چاہیے. شاید بالکل مطلب دیکھیں یہ ایک ایسا سانحہ ہے کہ آپ 10,000 پیج کی رپورٹ بھی لکھیں، اٹ از ناٹ گوئنگ ٹو بی، لیکن کیا کریں، اٹ از واٹ وی ہیو. ایک وقفہ لے لیتے ہیں، وقفے کے بعد واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. آج پھر کرپشن کے تعلق سے یوم گرفتاری تھا. منی لانڈرنگ ریفرنس میں لاہور ہائی کورٹ نے قائد حزب اختلاف شہباز شریف کی درخواست ضمانت مسترد کر دی اور فوراً ہی انہیں حراست میں لے لیا گیا. کورٹ روم کے باہر کل ان کی
نیب عدالت میں پیشی لگ گئی ہے۔ شہباز شریف کے وکیل اعظم نذیر تارڑ نے کہا کہ ریفرنس آلریڈی عدالت میں دائر ہے اور شہباز شریف باقاعدگی سے پیش بھی ہو رہے ہیں، تو اس مرحلے پہ گرفتاری کا کیا جواز ہے؟ نیب کے وکیل فیصل بخاری نے کہا کہ تفتیش کے لیے گرفتاری ضروری ہے۔ بہرحال عدالت نے ضمانت 4 مہینے کے بعد کینسل کر دی۔ آج ہی کے دن اسلام آباد کی ایک احتساب عدالت نے آصف زرداری صاحب اور فریال تالپور سمیت 14 ملزمان کی ایک اور منی لانڈرنگ کیس میں جو ہے وہ فرد جرم عائد کر دی ہے۔ ملزمان نے صحت جرم سے انکار کیا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور رہنما مولانا فضل الرحمان کو 1 اکتوبر کو پشاور میں نیب نے کچھ سوالات کے جواب لینے کے لیے عدالت وہاں دفتر آنے کا حکم دیا ہے پشاور میں۔ شہباز شریف کی گرفتاری کے بعد جو مسلم لیگ کی نائب صدر ہیں مریم نواز، انہوں نے اب باقی عہدیداروں کے ساتھ مل کے بڑی ایک دھواں دھار قسم کی پریس کانفرنس کی، اور ان کا جو ٹارگٹ تھا وہ ٹارگٹڈ ٹارگٹ تھا۔ وہ یہ انہوں نے فرمایا اور تواتر کے ساتھ کہنے لگیں کہ شہباز شریف سے پہلے تو عاصم سلیم باجوہ صاحب کی گرفتاری ہونی چاہیے تھی، جن کی 99 کمپنیاں ہیں، اس پہ نیب خاموش ہے۔ اس کے علاوہ BRT پشاور کی بسوں میں آگ لگ رہی ہے، کیوں لگ رہی ہے اس پہ بھی نیب کو بظاہر کوئی دلچسپی نہیں ہے جاننے میں۔ پھر بلین ٹری سونامی میں جو کرپشن ہے اس میں بھی نیب بظاہر انٹرسٹڈ نہیں ہے۔ تو ذرا ہمت کر کے ان میں سے بھی کسی ایک کو نیب اگر نوٹس بھیج دے تو بڑی مہربانی ہوگی۔ اچھا، اور پھر انہوں نے وہی سوال اٹھایا جو میڈیا کسی نہ کسی طور سے پچھلے 2-3 ہفتوں سے اٹھا رہا ہے کہ عاصم سلیم صاحب کی جو صفائی ہے وہ تو اسے پیش کرنے میں تو سارا میڈیا لگ گیا، لیکن کس الزام کی صفائی پیش کی گئی، وہ الزام جو ہے وہ میڈیا کو نشر کرنے کی اجازت نہیں دی گئی۔ تو یہ بھی ایک عجیب صورتحال تھی۔ میں یہ جاننا چاہ رہا ہوں کہ APC نواز شریف کی کھلی تقریر، اب ان کی مریم نواز کی پریس کانفرنس، یار لوگ خامخواہ کہہ رہے ہیں کہ میڈیا پابند ہے۔ یار یہ پتہ ہے بات خود سمجھ نہیں آ رہی یار۔ ہاں اچھا، ایک تو پتہ ہے یہ لوگ یہ بھی بات نہیں کر رہے، کچھ لوگ ہیں، ہم نہیں لیکن کچھ لوگ ہیں کہ یار یہ کیا لنک تو نہیں ہے کہ APC میں باتیں ہوئیں اور ایک دم گرفتاریاں شروع ہوئیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو شاید کبھی کبھی کہتے ہیں کہ ہمارے ادارے شاید خود مختار نہیں ہے۔ یہ پتہ ہے بہت بری بات ہے، ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے۔ یہ ساری چیزیں آن ایئر کیسے جا رہی ہیں یار مبشر؟ مجھے نہیں سمجھ آ رہی۔ میں نے بڑا اتنا سوچا ہے کہ میرے سر میں درد ہو گئی ہے۔ اچھا، تھیوری ہے کوئی اس کے اوپر؟ تھیوری سوچ لیں، اس لیے کہ آسان نہیں ہے۔ سوچیں، اتنے میں ہم بات کرتے ہیں۔ اس سے میں ایک اور پنشاخہ ہے، آپ کو یاد ہوگا 2 دن پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی موضوع پہ گفتگو ہو رہی تھی، تو جو چیف جسٹس ہیں اطہر من اللہ، انہوں نے پوچھ لیا سرکاری جو لوگ تھے ان سے کہ یہ جو سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن آف پاکستان کے 8 لوگوں کو اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا ہے کہ انہوں نے ایک اسپیسیفک صاحب کی اسپیسیفک کمپنی کے بارے میں انفارمیشن لیک کی، تو انہوں نے ایک بنیادی سوال اٹھا لیا چیف جسٹس صاحب نے۔ انہوں نے کہا جی میں صرف یہ جاننا چاہتا ہوں کہ کیا سیکیورٹی ایکسچینج کمیشن کی تاریخ میں اس سے پہلے کسی کمپنی کا پروفائل لیک ہوا، اور اگر لیک ہوا تو کیا ذمہ داروں کو کبھی اظہار وجوہ کا نوٹس جاری کیا گیا، یا SCCP کی تاریخ میں یہ پہلی بار ہوا؟ انہوں نے جو بڑی بات کی، انہوں نے کہا کہ یہ جو سارا ہے یہ ڈیٹا کانفیڈینشیل کیسے ہے۔ انہوں نے کہا یہ تو ویب سائٹ پہ ہوتا ہے، ویب سائٹ پہ ہوتا ہے تو ویب سائٹ سے تو کوئی بھی ڈاؤن لوڈ کر سکتا ہے، اور اگر ویب سائٹ پہ نہیں بھی ہے تو کوئی بھی شہری جا کر کے اگر ایک معمولی سی رقم دے اور وہ وہاں سے نکال لے۔ یہ اسٹیٹ سیکرٹس نہیں ہے مطلب۔ اور بیسٹ پارٹ پتہ ہے کیا ہے کہ ہمارے بہت میڈیا والے بھائی بھی یہی بات کر رہے ہیں، یہ کیسے لیک ہو گیا، اور بھارت تک سر یہ ماؤس لیتے ہیں آپ وہاں پہ کلک کرتے ہیں، وہ انفارمیشن آپ کے سامنے آ جاتی ہے۔ تو یہ مطلب اس کے لیے کوئی بہت لمبی ہیکنگ یا الومیناٹی یا یہودی سازش کی آپ کو ضرورت نہیں ہے۔ تو اگر یہ ماؤس کے کلک پہ ہے تو پھر وہ جو 8 عہدیدار ہیں ان کو نوٹس کیوں جاری ہوا؟ آپ نے مطلب کلک کیوں ہونے دیا؟ میں بریک لے لیتا ہوں، آپ سوچیں۔ بریک لے لیں، بریک۔ ویلکم بیک۔ پچھلے سیگمنٹ میں میرے دونوں دوست جو ہیں وہ اس بارے میں
بہت زیادہ انٹرسٹڈ تھے کہ یہ نیب کا جو ہو رہا ہے یہ کیوں ہو رہا ہے. مریم نواز کی پریس کانفرنس کیوں دکھائی جا رہی ہے جبکہ وہ کھل کے بول رہی ہیں, نواز شریف صاحب بھی کھل کے بول چکے ہیں. اور ایسا کیوں لگ رہا ہے کہ میڈیا گویا آزاد ہو گیا؟ گویا آزاد ہو گیا, بالکل. لیکن ہمیں اس میں خوش نہیں ہونا چاہیے کہ یار میڈیا آزاد ہے. میں تو کہتا ہوں کہ اس میں زیادہ بات نہ ہی کریں, کسی کو پتہ ہی نہ لگ جائے یار کہ آزاد ہو گئے. اچھا, اور نیب نے کون سا پہلی دفعہ ایسے کیا ہے کہ ہر حکومت میں نیب جو ہے وہ ہمیشہ اپوزیشن والوں کو ہی لٹکاتی ہے. میں ایک پازیٹیو چیز نکالتا ہوں اس میں سے یار, میں پازیٹیو چیز نکالتا ہوں. دیکھیے آپ کو پتہ ہے کہ فوج کی طرف سے ایک بیان آیا تھا کہ جی ہمارا کوئی دلچسپی نہیں ہے کہ ہم سیاست میں مداخلت کریں, اور یہ جو آپ آ جاتے ہیں کہ سر ہم نے آپ سے میٹنگ کرنی ہے, آپ نے میٹنگ کرنی ہے, یہ بھی ہم نہیں چاہ رہے کہ ہم کسی سے ملیں. وہ ایک الگ بات ہے کہ کوئی آپ کو کال کرے کہ میٹنگ کے لیے تو آپ نہ کہا کریں یس کو کہ یار میسیج ہی کر دو. جو بھی بی دیئر ایز اٹ میں, اب فوج کی طرف سے یہ آیا ہے. نواز شریف کے جو پچھلی ٹویٹ آئی تھی آپ کو یاد ہے, یہ محمد زبیر والی خبر کے بعد کیا آئندہ کوئی ملے نہ جائے؟ کوئی نہیں ملے گا, ٹھیک ہے, اگر ملیں گے تو بھائی پارٹی کی عادت ملے گی یا جو بھی آفیشیل ہوگی. اور حکومت کی طرف سے بھی آ گئی. حکومت کیا کہہ رہی ہے؟ حکومت کہہ رہی ہے کہ کوئی نہ ملے, اور نہ ہی جو ہے ایک نوٹیفیکیشن آیا ہے کہ جناب نہ ہی کوئی سول سرونٹ جا کر کے ملے, نہ ہی کوئی کیبنٹ ڈویژن نے بھی کہا ہے کہ تو تینوں کس چیز پر ہے؟ ایک پیج پر, اس پر ایک نوٹیفیکیشن پر ہے. لیکن وہ جو اعزازی ترجمان ہے شیخ رشید صاحب یار, ہاں اچھا, اب یہ ہوتا ہے ڈیمیج کنٹرول کرنے کے غلط طریقے, ٹھیک ہے. یہ خبر لیک ہوئی اور ہمیں پتا تھا کہ یہ میٹنگ ہوئی ہے اے پی سی سے پہلے. اچھا, اس طرح وہ لیک ہوئی کہ سر یہ دیکھیں سر یہ تو آ کے پتہ نہیں منتیں کر رہے تھے, یہ کر رہے تھے. شیخ رشید صاحب تو کھل کے پھٹ گئے کہ بھائی, حالانکہ یہ ایک کلوز ڈور ان کیمرہ میٹنگ تھی. شیخ رشید نے سارا بتا دیا کہ سر اس پہ بات ہوئی, اس پہ بات ہوئی, اس پہ بات ہوئی, اس پہ بات ہوئی. آئی مین اس کو کیا ہم شیخ لیکس بولیں گے, کیا بولیں گے؟ اچھا, ون دیٹ واز رانگ. سیکنڈلی, جب آپ یہ اپنے ادارے سے آتی ہے کہ جی ہماری ان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے, محمد زبیر کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی ہے, وہ اپنی صفائیاں پیش کرتے ہیں, آپ نے ایک دروازہ کھولتے ہیں, آپ اس دروازے کے تھرو کوئی بھی گزر سکتا ہے, کوئی بھی اندر آ سکتا ہے, کوئی بھی باہر آ سکتا ہے. اور ایسا ہی ہوا کہ پھر جے یو آئی فے کی طرف سے بھی ایک بیان آیا کہ جی تو مولانا فضل الرحمان کے ساتھ بھی میٹنگ ہوئی تھی جس میں یہ گارنٹیز یا وٹ ایور. اب آپ کیا ہر ایک میٹنگ کے اوپر ایک الگ بیان دینے جائیں گے؟ بہتر نہیں ہوتا کہ شروع میں کچھ نہ کہتے کہ یار آپ ایک دوسرے میں جو آپ کے مسئلے مسائل ہیں وہ ریزالو کریں. لیکن مزہ نہیں نہیں, پھر مزہ نہیں آئے گا نا. مطلب وہ تو ظاہر ہے وہ کہیں گے کہ بھائی دیکھو انسان اپنی غلطیوں سے ہی نہیں سیکھتا نا. ہاں بالکل یہی بات. لیکن اس ساری صورتحال میں اب جو تیزی بڑھ رہی ہے اس میں دیکھیں اب کون کون اندر جاتا ہے سر. نہیں وہی جائیں گے جو ہمیشہ اندر جاتے ہیں. کس چیز میں لیکن دیکھیں جو مولانا فضل الرحمان صاحب پہلی دفعہ ہوگا اگر مولانا فضل الرحمان صاحب اندر جائیں گے. آلدو میں پڑھ رہا تھا جمعیت علماء اسلام نے کہا ہے کہ ہم وہ پشاور میں جو ہے نا وہ بڑے گھر کے سامنے احتجاج کریں گے. مطلب وہ انہوں نے سیدھا ہی کہہ دیا کہ ہم جا کے کور کمانڈر آفس کے سامنے جو ہے نا وہ احتجاج کریں گے. اب یہ اس لیے صحیح نہیں ہے کہ اب ڈائریکٹ جو ہے اگر اداروں پہ ہی بات آنی شروع ہو جائے گی تو ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے کہ یار ایک ڈسٹینس جو رکھا ہوا تھا آپ کو, جس کے بارے میں آپ نے تفصیل سے بات کی, کہ اس کو مینٹین رکھنا چاہیے آپ کو. سب کو پتہ ہے وہی کہتے ہیں کہ پردے کے پیچھے رہنا چاہیے, اور اب پردے میں نا بہت بڑے بڑے چھید آ گئے ہیں. بالکل. اور یا تو نئی اپہولسٹری کرانے کی ضرورت ہے آپ کو. اور یہ وہ والا پردہ ہو گیا جب سی این این پہ ڈبے چلتے تھے تو آپ دیکھتے تھے پردوں میں تو آپ کو سین جو ہے نا واضح ہو جاتا ہے. مجھے کب سمجھ میں نہیں آ رہا ہے یہ دونوں کیا گفتگو کر رہے ہیں. اس پروگرام کا اختتام ایک شعر سے میں کر دیتا ہوں کہ تم دونوں کے لیے نہیں ہے, آپ نون لیگی ہیں جو آپ نے ہر بات میں شعر سنا ہے. تم دونوں کے لیے وہ شعر نہیں ہے, تم دونوں کے لیے نہیں ہے. کیوں ڈھونڈ رہے ہو کسی دیوار کا سایہ, یہ دھوپ تو ہر رخ سے پریشان کرے گی. سمجھ نہیں آئی. تم دونوں کے لیے نہیں تھا. اچھا, خدا حافظ.